बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एहतसाब अदालत के जज जो कि मार्च की 14 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, मोहम्मद बशीर साहब, इन्होंने एक तारीख रकम की है कि इन्होंने 4 वज़राए आज़म और 2 सदूर को सज़ाएं सुनाई। मियां नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया केस में और एवन फील्ड रेफरेंस में भी इन्हीं साहब ने सज़ा सुनाई थी। और फिर आपको याद होगा चंद दिन पहले ये खबर मीडिया पे आई थी कि जज बशीर साहब जो हैं वो रुखसत लेना चाहते हैं, और रुखसत भी वो अपनी रिटायरमेंट तक लेना चाहते हैं। यानी वो ये चाह रहे थे कि मैं अब इज़्ज़त से अपने घर चला जाऊं और रिटायरमेंट तक जो है मैं छुट्टी ले लूं। लेकिन बहरहाल उनकी वो जो छुट्टी है वो मंजूर नहीं की गई, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही थी कि उनके पास साबिक वज़ीर आज़म, एक और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनका केस अंडर ट्रायल था और उसका फैसला बहरहाल आज हो गया। कल हमने आपको बताया था, कल एक फैसला आया था शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के खिलाफ, और वो फैसला था साइफर केस का, जिसमें उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई थी। और उस वक्त से लेकर आज तक आपने देखा कि लोग उसके ऊपर एतराज़ किए जा रहे हैं कि बड़ी उजलत में फ़ैसला किया गया है, बड़ी टेक्निकल गलतियां भी हैं उसमें, खामियां भी हैं, और ये जो फ़ैसला है ये बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा, और वहाँ से शायद थोड़ा सा एक रिलीफ जो है वो भी मिल जाए। और वो रिलीफ इसी सूरत में हो सकता है कि उसे कलअदम करार दिया जा सकता है या उसको मुअत्तल किया जा सकता है, और फिर उसके ऊपर दोबारा नए सिरे से एक ट्रायल का आगाज़ हो सकता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और फाइनली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइफर केस का वो फैसला जो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कल सुनाया था, उसमें अगर एक रिलीफ मिल भी जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके बाद जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे जो हुकूमती लोग हैं, और वहाँ दोबारा से इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के सर पे जो एक तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। अब इस फैसले को भी 24 घंटे बमुश्किल हुए थे कि आज सुबह 10 बजे वो जो एक ट्रायल चल रहा था जो कि तोशा खाना के हवाले से था, उस पे फैसला आ गया। ये केस बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं उनके खिलाफ था, और इमरान अहमद खान न्याजी साहब के खिलाफ था। इसके ऊपर आज फैसला हो गया, और इसमें भी यही हुआ कि इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर आने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ हाजिरी लगाने आया हूँ। तो जज साहब ने उनको कहा कि नहीं, आप यहाँ पे केस सुने, लेकिन वो यहाँ से चले गए, और उनकी अदम मौजूदगी में ही जज साहब ने वो फैसला सुना दिया कि जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को अब 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो चुकी है। 10 साल के लिए वो नाअहल करार पा चुके हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई है। फैसले के वक्त बुशरा बीबी जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद नहीं थी, और कल से ये कहा जा रहा था, क्योंकि आज इस फैसले की तवक्को थी, तो फिर कल से ये बात कही जा रही थी कि अगर बुशरा बीबी अदालत के अंदर यानी अडयाला जेल के अंदर मौजूद होंगी तो वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो वहाँ मौजूद नहीं होंगी तो फिर लेडी पुलिस को जहाँ भी उनकी रिहाइश होगी, जिस जगह वो पाई जाएंगी, वहाँ से गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इस फैसले के आने के बाद बुशरा बीबी खुद ही एक कीमती मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के अडयाला जेल तशरीफ़ ले आई, जहाँ से उनको बाकायदा तौर पे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरू में तो खैर ये खबरें आ रही थी कि उन्हें बैरक के अंदर जो ख़वातीन की मखसूस बैरक है उसमें मुंतकिल भी कर दिया गया है, लेकिन अब आखिरी खबरें आने तक अब तकरीबन इस वक्त 12 बजने वाले हैं। तो बाकायदा जो वारंट हैं इमरान खान साहब के इस केस में, इस सज़ा में, और बुशरा बीबी के, वो जारी नहीं हुए। लेकिन बहरहाल ये कागजी कार्रवाई है, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। असल बात यह है कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो हैं वो मुजरिम करार पाए हैं और नाअहल भी करार पाए हैं। दोनों ही 10 साल तक किसी भी किस्म के सरकारी ओहदे को नहीं रख सकते, कोई पब्लिक ऑफिस जो है उसको होल्ड नहीं कर सकते, और अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान साहब अब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, और ये तारीख बार बार दोहराई गई है। यानी पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके वज़राए आज़म होते हैं वो वोट लेकर आते हैं, वोट लेकर मुंतखब होते हैं, और वो अवाम के एक मखसूस टोले की, एक मखसूस ग्रुप के दिलों की धड़कन होते हैं उनकी, कि जिनका वो वोट लेके आते हैं। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया था।
نواز شریف صاحب کو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. نواز شریف صاحب کو تو دوبارہ بھی جلا وطن کیا گیا, اور اب آ کے عمران خان صاحب, چاہے اس کے پیچھے اختلافات جو بھی ہوں, چاہے اس کے پیچھے وجوہات جو بھی ہوں, لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ اب پھر ایک سابقہ وزیر اعظم کو نہ صرف یہ کہ ایک لمبی سزا دے دی گئی ہے, بلکہ 10 سال کی ایک لمبی مدت کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک افسوس کا مقام ہے. یہ مٹھائیاں بانٹنے کا, خوشیاں منانے کا, بھنگڑے ڈالنے کا, ڈھول بجانے کا مقام نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں, خصوصاً جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے, اور پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے, وہ آج اس بات پہ خوشیاں نہ منائیں, کیونکہ یہ وہی گھڑی کی سوئیاں ہیں جو پلٹ پلٹ کے سب کی طرف آتی ہیں. تو یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی, یہ جو ہوا ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اور ایسا ہی شروع سے ہوتا چلا آیا ہے. ہاں البتہ اب میں یہاں اس بات کو روک کے تھوڑا سا آپ کو ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. صبح 9 بجے کا وقت تھا, اور اس وقت کے سربراہ مملکت جنرل ضیاء الحق, انہوں نے جی ایچ کیو راولپنڈی کے اندر ایک میٹنگ کال کی, جو کہ روٹین کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا, اور پھر جیسے ہی تلاوت کلام پاک کے بعد اس میٹنگ کے چیئرمین یعنی کہ صدر ضیاء الحق, انہوں نے باقاعدہ آغاز کرنا تھا, تو انہوں نے کہا جنٹل مین ایک منٹ رک جائیں, میں کچھ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ مسٹر بھٹو کو ہم نے پچھلی رات پھانسی دے دی ہے, اور ان کی میت کو گڑی خدا بخش روانہ کر دیا ہے. اوکے, کیری آن, میٹنگ کا آغاز کیا جائے. یہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی موت کا اعلان. میڈیا اتنا تو نہیں تھا, پروپیگنڈا بھی اس طرح سے نہیں تھا, ظاہر اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال اخبارات تو تھے, پی ٹی وی بھی تھا, خبریں تو تھیں, پبلک سینٹیمنٹ بھی تھی. بھٹو صاحب ایک بہت بڑے لیڈر بھی تھے, جن کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا, تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا تھا, لیکن بس اتنی سی بات ہوئی تھی, بس اتنی سی بات. اور پھر اس کے بعد ایک جدوجہد شروع ہوئی. ریاست پہ حملہ البتہ نہیں ہوا تھا اس کے جواب میں, جبکہ بھٹو صاحب کے بیٹے, بھٹو صاحب کی بیٹی, بھٹو صاحب کی بیوی, بھٹو صاحب کا خاندان موجود تھا. لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ تھیں. اس میں لسانیت اور صوبائیت کو بھی ڈالا جا سکتا تھا, پنجابی, سندھی, پٹھان اور بلوچ اور کشمیری, یہ والے نعرے بھی لگائے جا سکتے تھے, لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا تھا, نہیں ہوا تھا. پھر 2/3 اکثریت سے منتخب کردہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب, ان کو 12 اکتوبر 1999 کو طیارہ سازش کیس کو بنیاد بنا کے اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے ملک سے باہر بھجوا دیا تھا, نااہل بھی کر دیا تھا, اٹک جیل میں بھی بند کر دیا تھا, ان پہ صوبتیں بھی ڈالی گئی تھی, اور اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, جو پھر کئی سال چلا. اور وہ میاں محمد نواز شریف کے, جنہوں نے اس وقت تک موٹر وے کا تحفہ, انفراسٹرکچر کے منصوبے اور انرجی سیکٹر, پاور سیکٹر, اس کو اس ملک کے اندر شروع کر چکے تھے. یہاں کی انڈسٹری کو ایک بوسٹ مل چکا تھا. پنجاب کی حالت خاص طور پہ بڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی, اور عوامی فلاح کے بڑے منصوبے بھی شروع ہو چکے تھے. اس وزیر اعظم کو نکال دیا گیا. پھر بے نظیر بھٹو شہید کو بھی جنرل مشرف نے جلا وطن کر دیا. اور پھر جب بے نظیر بھٹو پاکستان واپس تشریف لائیں, تو اس وقت بھی سانحہ کارساز ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک ٹرک کے اوپر سوار تھیں, اور وہاں پہ ایک بم حملہ کیا گیا تھا, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو تو بچ گئی تھی, لیکن ان کے جو جالے تھے پیپلز پارٹی کے, آج تک ان کی لاشوں کی باقیات عیدی کے سرد خانوں میں پڑی ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر اس کے بعد یہ جو 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں, عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد, کون سی 22 سالہ جدوجہد؟ وہ تو سارے ایسے ہی ہیں, کئی ایسے ہیں جو ون مین شو لے کے بیٹھے ہیں. جب احمد شجاع پاشا DGISI کی نظر کرم اور نظر التفات عمران خان صاحب پہ پڑی, پھر وہاں سے یہ کھیل شروع ہوا, جس کو پھر جنرل راحیل شریف نے, سابقہ آرمی چیف نے, بڑا بوسٹ کیا. پھر اس کے بعد عدالتی سہولت کار آئے, اور یوں عمران خان صاحب کو 2018 کی حکومت پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی گئی. اور میاں نواز شریف صاحب کو, جب کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس ٹینیور میں اپنی سابقہ حکومت یعنی جو آصف علی زرداری کی سربراہی میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تھی, اور انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا تھا, خاص طور پہ انرجی سیکٹر, پاور سیکٹر. یہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی,
یہاں پہ گیس نہیں ملتی تھی، بجلی نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، مہنگائی تھی، رینٹل پاور کے منصوبے تھے، ملیں بند ہو چکی تھی، کارخانے انڈسٹری سب ختم ہو کے کچھ بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی، کچھ کو تالے لگ کے ان تالوں پہ زنگ لگ گیا تھا، اور غریب مزدور کا چولہا جو ہے وہ بجھ گیا تھا۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف جب 2013 میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے ان تمام کو پریورٹی بیس پہ حل کیا، اور وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، وہ بجلی کا مسائل، وہ گیس کے مسائل ختم ہو گئے۔ وہ یہ بات سچ ہے، چاہے مخالفین کو کڑوی لگے، لیکن وہ بنگلہ دیش میں گئی انڈسٹری واپس آ گئی۔ وہ جو زنگ آلود تالے کارخانوں کے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ کارخانے کھل گئے، اور ملک دوبارہ ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑا تھا۔ لیکن اس وقت کے عدالتی سہولت کار اور اس وقت کے فوجی سہولت کار، انہوں نے عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا۔ اب یہاں ہے بنیادی طور پہ وہ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آج جو کچھ ہوا اور کل جو کچھ ہوا، کل شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے ساتھ ہوا، اور آج عمران خان کے ساتھ دوبارہ ان کی اہلیہ سمیت ہوا، اور گویا کل ملا کے یہ 24 سال کی قید ہو گئی، جو کہ عمران خان کو سزا مل گئی 2 کیسز کے اندر۔ ابھی باقی کیسز میں فیصلے آنے باقی ہیں، اور ظاہر ہے جو حالات ہیں، جو ہواؤں کا رخ ہے، اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آئیں گے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ اب جدید زمانہ تھا، پروپیگنڈا شروع۔ عمران خان صاحب نے اپنے 4 سال کے تقریباً پونے 4 سال کے دور اقتدار کے اندر ڈیلیور نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا کہ جو انہی کے سابقہ تقریروں میں ڈاکو، چور، اس طرح کے ملک کو لوٹنے والے لوٹرز وغیرہ وغیرہ کہلاتے تھے۔ پرویز الہی کو آپ دیکھ لیں، شیخ رشید کو آپ دیکھ لیں، فواد چودھری کو آپ دیکھ لیں، شاہ محمود کو دیکھ لیں، خسرو بختیار، بابر اعوان، اعظم سواتی، یہ تمام لوگ کون تھے؟ یہ ایکس پی 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 تھے۔ یہی وہ چور تھے کہ جن کے خلاف عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے تھے، لیکن بعد میں ان کی حکومت میں یہی آ گئے۔ پھر اور تو اور کہ انہوں نے پہلے پرویز خٹک اور پھر محمود خان کو KPK دے دیا، پنجاب کو عثمان بزدار دے دیا، اور کچھ نہیں ہوا۔ اس ملک میں جو ہونا چاہیے تھا، جو کنٹینر پہ چڑھ کے وعدے کیے گئے تھے، ان کے مطابق کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، پروپیگنڈا بڑا سٹرونگ تھا۔ ان کی ٹیم کے لوگ چونکہ ینگسٹرز تھے اور موبائل ان کے ہاتھ میں تھا، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سارا کچھ۔ تو عمران خان صاحب کی شخصیت کو ایک مہاتما بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اور اب آپ ذرا بددیانتی دیکھیں، آپ کو یاد ہے وہ وقت کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کی، تو PTI کا اپنا جو چہیتا چینل ARY تھا، وہ جو ٹکر چلاتا تھا اس میں وہ نااہل نواز شریف لکھتا تھا۔ بالکل نواز شریف صاحب کو اس وقت تاحیات نااہلی ثاقب ناصور کی جانب سے سنا دی گئی تھی، لیکن یہ جو چینل تھا یہ تاحیات نااہل لکھتا تھا۔ اور جس دن یہ سزائیں ہوئی تھی، جس دن یہ نااہلی ہوئی تھی، میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، اس دن لیڈرشپ کی سطح پہ، میں ورکرز کی بات نہیں کر رہا، ورکرز کے اندر تو ہر طرح کے ورکرز ہوتے ہیں، کیونکہ ووٹر نظام جمہوریت میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی PhD ڈاکٹر بھی ہے اور دوسری جانب ایک ان پڑھ ہے اور بالکل اس کو الف بے نہیں آتی، انگوٹھا چاپ ہے، اور وہ سارا دن گلی کے گٹر صاف کرتا ہے، تو ووٹ اس کا بھی ایک ہی ہے، اور دوسری جانب PhD ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک ہی ہے۔ تو لیکن دونوں کے جو مائنڈز ہیں ان کا بڑا فرق ہے۔ وہ کچھ بھی کریں، وہ ناچیں گائیں، گاڑیوں کو چومیں، اپنے کپڑے پھاڑیں، اپنے چہروں کے اوپر اپنے پارٹیوں کے جھنڈے لیڈرز کی تصویریں لگائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو سینسیبلٹی ہے وہ آپ کو لیڈرشپ میں زیادہ نظر آتی ہے۔ مگر ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس وقت مٹھائیوں کے ٹوکرے بانٹے تھے۔ میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ بابر اعوان نے مٹھائی بانٹی تھی، لیکن بعد میں وہی بابر اعوان زرداری والی پیپلز پارٹی میں نہ صرف یہ کہ وزیر رہا، بلکہ اس نے جی بھٹو کے نعرے بھی لگائے۔ یہ سیاست کا کھیل ہے، یہ گورکھ دھندا ہے سیاست کا۔ یہی حالات آپ نے پھر پاکستان تحریک انصاف میں دیکھے کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تو اس وقت ARY نے ان کو نااہل نواز شریف لکھنا شروع کیا۔ آج عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے، اور آج عمران خان صاحب عدالت کی جانب سے 10 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں، لیکن ARY نے اس ظرف کا دوبارہ مظاہرہ نہیں کیا کہ یا تو وہ اب عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نااہل عمران خان لکھیں، نہیں لکھا، یا پھر اپنے اس پرانے کیے پہ معافی مانگے، کیونکہ اگر اب لکھیں گے تو غلط ہوگا نا۔
تو پھر جو پہلے لکھا تھا وہ بھی غلط تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ قید سے پہلے جب جلسے کیے تو وہ مجھے کیوں نکالا کا دہائی دیتے پھرتے تھے پورے پاکستان میں۔ تو مجھے کیوں نکالا کہ پیچھے میوزک لگا کے خود ایون نواز شریف صاحب کی آواز میں، ساتھ عمران اسماعیل کی آواز میں، اور باقی جو گویے یہ جو آپ کو بیلیں پکڑنے والے مراسی مل جاتے ہیں ان سے مجھے کیوں نکالا، اور نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ کے گانے بنائے جاتے تھے۔ اور حال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ مجھے کیوں نکالا کہتے ہیں، بلکہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ کے اندر خود موجود ہے، اور 14 سال کے لیے اب تو اندر ہی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، لیکن میں تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب عارف علوی کو ٹوکروں میں مٹھائیاں کھلا کے، اچھل کود کے، ناچ اور گا کے جب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے، تو ظاہر ہے نواز شریف کے چاہنے والوں نے یہ ایک فکرہ کسا کہ ہمارے دلوں کا وزیر اعظم تو آج بھی نواز شریف ہی ہے۔ تو اس زمانے میں لیڈرشپ کی جانب سے بھی دلوں کی دال کے نیچے سے زیر ہٹا کے زبر لگا دی گئی کہ نہیں، وہ دلوں کا نہیں، وہ دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ 8 فروری کے انتخابات میں کون جیتے گا، لیکن اگر 8 فروری کے انتخابات میں نواز شریف صاحب جیت کے دوبارہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ آ جاتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ دلوں کا وزیر اعظم کون کہلائے گا اور دلوں کا وزیر اعظم کون کہلائے گا۔ میں یہ بازاری الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں ان الفاظ کو دہرا رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے الفاظ ہیں۔ اور پھر حد کس بات پہ ہوئی؟ حد اس بات پہ ہوئی کہ وہ پھر ایک جو جتھا اور جو ایک گروپ بھیجا گیا، جو غلیظ کردار سو کالڈ صحافیوں کا رہا ہے، جس میں یہ صابر شاکر ٹائپ لوگ تھے، جس میں آفتاب اقبال جیسے لوگ یہاں پہ بھانڈوں کو ملا کے اور یہاں پہ سارا دن ٹرولنگ کر کے اربوں خربوں بناتے تھے۔ آپ نیوز ISI کا پروجیکٹ تھا جس کا ہیڈ فیض حمید تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنا گلے میں جو پٹا ڈال رکھا تھا وہ آفتاب اقبال کے گلے میں پٹا ڈال رکھا تھا، اور وہ ان کے اشاروں پہ ناچتا تھا۔ آج وہ دیکھیں پھر یہ چودھری غلام حسین جیسے، ارشاد بھٹی جیسے، یہ سارے لوگ، محیط پیرزادہ جیسے، میں کتنوں کے نام لوں، آپ سب کو جانتے ہیں۔ تو یہ سارا دن وہاں پہ لندن میں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے، وہاں پہ ٹرولنگ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بندہ تو اب ساری زندگی کے لیے گیا، اب جو اس کی بچی کچی زندگی ہے وہ ہم اس کو گالیاں دے کے گزاریں گے۔ لیکن منظر بدل گیا۔ پھر آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے اوپر سیائیاں پھینکی جانی دیکھیں۔ احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی۔ لندن کے اندر مریم اورنگزیب کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میں یہ بات یہاں دہرانا چاہتا ہوں، سیاست کو سیاست ہی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ مسجد حرام جیسی مقدس جگہ پہ ان یوتھیوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے مطاف کے اوپر لہرائے۔ انہوں نے صحن حرم کے اندر بیٹھ کے PTI کی ٹوپیاں پہنی۔ انہوں نے حج کے دوران صفا مروہ میں اور میدان عرفات کے اندر PTI کے جھنڈے اٹھا کے چلے۔ وہ تو کوئی مفتی یا کوئی عالم اس پہ جواب دے سکتے کہ ان کی حج اور اس عمرے کی نوعیت کیا ہوگی۔ اور پھر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر کرائے کے لوگ بلوائے، وہ چیکو جیسے لوگ وہاں UK سے آئے، اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے ہنگامہ کیا۔ مسجد نبوی کے احاطے میں مریم اورنگزیب کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں استعمال نہیں کر سکتا، یعنی ایک بازاری اور ناچنے والی عورت سے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے PTI کے دہشت گردوں نے وہ لفظ استعمال کیے، اور پھر کوئی شرمندگی نہیں۔ اور آج ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو کچھ PTI کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی۔ ان کی عقل پہ پردہ تو تب تھا کہ وہ شخص جو خاتم النبیین اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھ سکتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ عدت کیا چیز ہوتی ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، اس کو وہ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر کہتے رہے۔ اور جو سب سے بڑھ کے حد کی، جو گھٹیا ترین حرکت کی، وہ یہ کی کہ جب میاں نواز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں
اور ان کا جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی میت کو پاکستان روانہ کیا گیا، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے الفاظ یہ تھے کہ اس نے اپنی ماں کو پارسل کیا، یعنی اس سے زیادہ گھٹیا اور تھرڈ کلاس اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی اپنی مرحوم والدہ کی میت کو اگر پاکستان بھیج رہا ہے طیارے کے ذریعے، تو مخالفین مرحوم ماں کو نہیں بخشے۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی، اس نے اپنی ماں کو پارسل کر دیا ہے۔ اور پھر کلثوم نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، اور بیگم کلثوم نواز شریف کا جب انتقال ہوا اور ان کی میت کو روانہ کیا گیا، تو پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ کلثوم نواز کا پیکٹ بنا کے بھیجا گیا۔ یہ ان کے وفات پہ کہا گیا، یوتھیوں کی جانب سے کہا گیا۔ آج جن صحافیوں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا ہے، اور آج حامد میر جیسے اور اسد طور جیسے اور باقی اس طرح کے لوگ جو اپنا جھکاؤ اس جانب کر رہے ہیں، اور ارشاد بھٹی جیسے تھرڈ کلاس ٹٹ پونجیے جو ہر چینل میں رات کو بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اپنی لمبی لمبی زبان نکالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے وہاں جا کے دم ہلاتے ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کو یہ سب بھول گیا۔ تو میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں کہ مریم نواز شریف کو اسی اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا، اسی اڈیالہ جیل کے اندر شاید خاقان عباسی کو رکھا گیا تھا، اسی کے اندر خواجہ آصف کو رکھا گیا تھا، نواز شریف کو رکھا گیا تھا، شہباز شریف کو رکھا گیا تھا، خواجہ سعد رفیق کو رکھا گیا تھا، احسن اقبال کو رکھا گیا تھا۔ یہ نئی بات تو نہیں، لیکن اس وقت ان کو دلے کہا جا رہا تھا، دلوں کے وزیر اعظم کو دلوں کا وزیر اعظم کہا جا رہا تھا۔ اس وقت ان کے لوائقین کی، آج تو عثمان ڈار کی ماں نے اپنا گلا خود پھاڑ کے ڈرامہ کیا نا، تو آپ کو ماؤں کی حرمت یاد آ گئی۔ عثمان ڈار کی ماں نے، ریحانہ ڈار نے اپنا گلا خود پھاڑا اور ایک فیلڈ ڈرامہ کیا، اور بے غیرت تھے وہ دونوں بچے عثمان ڈار اور عمر ڈار کے، جنہوں نے اپنی ماں سے اس عمر میں یہ کچھ کروایا۔ لعنت ہو ایسے سیاست پہ، اور لعنت ہو ایسے رزق پہ جو ان کی جس کو وہ حرام کے جو پیسے اس کے بعد کمانے کے چکروں میں تھے۔ لیکن نواز شریف کی والدہ کی وفات تو ایک جینون کیس تھا، جس کو آپ نے کہا کہ ماں کو پارسل کر دیا۔ آج تو آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کی موت کا ڈرامہ کیا، وہ بچہ جو طبعی موت مرا، آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن کل کو جب کلثوم نواز شریف کی میت وہاں سے آئی تو آپ نے کہا جی کہ انہوں نے پیکٹ بنا کے بھیجا۔ تو آپ جو بوتے رہے ہیں، آج آپ وہ کاٹ رہے ہیں، اور اب آپ اس کو کاٹتے ہی جائیں گے، اور اب آپ ایک ایسے غار کے اندر گھس گئے ہیں کہ جس کے آگے ایک بہت بڑی چٹان ڈال کے اوپر سے سریے لگا کے پلستر کر دیا گیا، جس کے اندر اب کچھ نہیں ہے، آپ کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ افسوس ضرور ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا، افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس آئینے کو دیکھنا چاہیے کہ جناب محترم اور ان کے ساتھی کیا کرتے رہے ہیں۔ اوے نواز شریف تمہاری شلواریں گیلی ہو جائیں، یہ ہو جائے، یہ سارا کلچر تو دیا۔ پی ٹی آئی کا بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ان سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو بس اس کی ماں بہن ایک کر دے اور اس کو گالم گلوچ کرے۔ یہ پی ٹی آئی کا بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو جنرل ضیاء کی اناؤنسمنٹ بتائی جو بھٹو صاحب کے حوالے سے، لیکن پی 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 دنیا کی کرپٹ جماعت ہوگی، لیکن ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پی 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 کے کسی بندے کے سامنے اگر اپنی جماعت کے بارے میں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، تو وہ کم از کم آپ کو کاٹ کھانے کو نہیں دوڑیں گے۔ یوتھیے آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ایسا تو نہیں چلتا۔ پھر جب انسان کی دماغی حالت یہی ہو جائے تو پھر ایسے پاگلوں کا علاج ڈنڈے سے ہی ہوتا ہے، اور وہ ڈنڈا اب بڑے زور سے چل رہا ہے۔ یہ 9 مئی کے کرنے والے تھے، یہ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کے نعرے لگایا کرتے تھے، یہ اپنے امت مسلمہ کے اس بڑے لیڈر کی خاطر جان نچھاور کرنے کی بات کرتے تھے، یہ عمران خان کو ریڈ لائن کہتے تھے، اور یہ فوج کے اندر گھس کے مارنے کی بات کرتے تھے۔ حال یہ ہے 9 مئی کو تو خان صاحب کو تھوڑی سی دیر کے لیے بس بطور ملزم اٹھایا گیا تھا نا جی، اور اس کے بعد پھر عمر عطا بند دلال نے، جو بند دلال تھا، اس نے مرسیڈیز بھیجی تھی اور ریسٹ ہاؤس کو کھول دیا تھا نائٹ سٹے کے لیے، لیکن یہ لوگ ملک بھر پہ چڑھ دوڑے تھے کیونکہ اس کے پیچھے ان کے سارے پراپوگنڈے کرنے والے شامل تھے، اور اس وقت وہ کرائے کے افغانی اور کرائے کے دہشت گرد انہوں نے ہائر کر رکھے تھے، لیکن اس وقت تک ریاست صبر سے کام لے رہی تھی۔
لیکن جب ریاست نے اپنا گھیرا ان کے گرد تنگ کیا ہے، تو اب جبکہ 30 جنوری کو 10 سال اور 31 جنوری کو 14 سال کی قید ہوگی، مجرم ہو گیا، نااہل ہو گیا، کوئی یوتھیا آپ کو فوجیوں کی جانب جاتا دکھائی نہیں دیا، کہیں کوئی ٹائر جلتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، کہیں کوئی بکواس نہیں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جج ہمایوں دلاور صاحب نے وہ فیصلہ سنایا تھا، تو ہمایوں دلاور کا انہوں نے یو کے تک پیچھا کیا تھا اور ٹرولنگ کی تھی کہ نواز شریف اس کا آقا ہے اور اس سے ملنے گیا ہے اور اس سے پیسے لینے گیا ہے۔ لیکن آج 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے، کسی نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا نام تک نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ اب ان کے اوپر وہ ڈنڈا چل رہا ہے جو یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور جج بشیر نے جاتے جاتے یہ جو آخری کمر توڑی ہے ان کی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی گاڑی، کہاں 9 مئی کو یہ لوگ فوجیوں کو لتاڑ رہے تھے، کہاں یہ ہنگامے کر رہے تھے، کہاں یہ اس ملک کو توڑنے کی بات کر رہے تھے۔ ان کے آخری سانسیں تو وہی ہیں کہ وجاہت اس خان جیسے غدار وطن جو ہیں وہ پاکستان کے شہروں کو انڈیا کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کہاں یہ تھوڑا سا ریکیپ جو ہے وہ کر لیں۔ یہ ساری صحبتیں جناب ذوالفقار علی بھٹو پہ آئیں، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ساری مصیبتیں محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھیوں نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد کے ساتھیوں نے بی بی کا اور اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے صحبتیں برداشت کی، انہوں نے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے، نہیں چھوڑا۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جب جب یہ ظلم ہوا، اور بالکل ایک وقت میں تو ایسے لگتا تھا، بالکل یہی سچویشن تھی جو آج عمران خان کی ہے، کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب کا کھاتا گول ہو گیا، اب وہ اس ملک میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا۔ لیکن اس وقت بھی میاں نواز شریف کے ساتھیوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن عمران خان کے اوپر جیسے ہی وقت بدلا تو سارے ہی پرندے اڑ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وہ بنیادی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ بھٹو کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نظریاتی لوگ تھے، وہ عوام میں سے تھے، وہ ڈیلیور کرنے والے تھے، تو وہ اس نظریے کے ساتھ قائم رہے۔ اس نظریے کو لانے والا دنیا میں نہ رہا، اس کو پھانسی دے دی گئی، لیکن وہ نظریہ قائم رہا اور آج تک قائم ہے۔ گو کہ اب اس پارٹی کو زرداریوں کے حوالے کر دیا گیا اور وہ کرپشن کی ایک داستان رقم کر رہی ہے، لیکن نظریہ بہرحال اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ وہ لوگ جو خود اعتزاز احسن کا یہ بیان موجود ہے کہ میں اب اپنے نظریے کی بنیاد پہ پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میاں نواز شریف کا ایک اپنا نظریہ تھا۔ آپ نے دیکھا اپنے اپنے حلقے میں جو کام نون لیگ یعنی میاں نواز شریف کے ساتھیوں نے جتنا ڈیلیور کیا ہے کسی بھی حوالے سے، آپ اس کو دیکھ لیں، وہ ایک نظریہ تھا۔ کتنی صحبتیں ڈالی گئی، 25 کلو ہیروئن کا کیس ڈالا گیا جس کی سزا موت تھی۔ رانا ثناء اللہ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ گولی مار دی گئی احسن اقبال کو، احسن اقبال نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خواجہ آصف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ وہ نظریاتی لوگ تھے۔ لیکن جب بات عمران خان پہ آئی تو کون تھے؟ پیپلز پارٹی کے سابقہ لوگ، وہ لوٹے جو نظریہ میں نے آپ کو بتایا نا، کہاں وہ بابر آوان کے جس نے پہلے مٹھائی بانٹی ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کے اوپر، اور پھر وہ زرداری والی پیپلز پارٹی میں وزیر بھی رہا، جیو بھٹو کے نعرے بھی لگاتا رہا، اور پھر وہ تحریک انصاف میں آ گیا۔ فواد چودھری ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی رہا، مشرف کے ساتھ بھی رہا، سب کے ساتھ رہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا، اور پھر وہ تحریک انصاف میں آ گیا۔ پھر دوست عاشق اعوان ہر پارٹی کے ساتھ رہی، تحریک انصاف میں آ گئی۔ فیاض الحسن چوہان ہر پارٹی کے ساتھ رہا، تحریک انصاف میں آ گیا۔ اعظم سواتی ہر پارٹی کے ساتھ رہا، تحریک انصاف میں آ گیا۔ تو تحریک انصاف کا اپنا نظریاتی بندہ کون تھا؟ وہ دو چار قسم کے مراد سعید جیسے، کہ جن کے وہ سکینڈل آئے کہ جو ہماری ویڈیوز کو بہت سے فیملیز بھی دیکھتی ہیں، ہم ان سکینڈلز کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتے۔ ان جیسے بد کردار اور بھگوڑے، اتنے بزدل کیچوے زمین کی بلوں میں کھڈوں میں گھس گئے ہیں جو آج تک نکلے ہی نہیں۔ یعنی کہاں خود کو ٹکر کا لوگ کہنا، کہاں ٹینکوں کے نیچے عوام کو لٹانے کی بات کرنا، اور کہاں پولیس سے چھپتے پھرنا۔ حماد اثر کو دیکھ لیں آپ، حماد اثر کے باپ کو بھی 84 سال کی عمر میں گرفتار کر دیا گیا، لیکن وہ اتنا اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ سامنے آ جائے۔ پھر پرویز الہی، مونس الہی، چودھری ڈکٹیٹر کے ساتھی تھے، مشرف کے ساتھی تھے، نہیں آئے سامنے۔ تو بنیادی طور پہ جب ابھرتا ہے تو وہ نظریہ ابھرتا ہے۔
یہ جو بھٹو کے زندہ ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اب بھی بھٹو صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، نظریہ زندہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے، بھٹو کا نظریہ زندہ ہے. وہ جو نواز شریف کو ڈبونے کی باتیں کرتے تھے اور آج پھر منظر بدل گیا، تو نظریہ وہی کا وہی ہے. عمران خان کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ سارا کوڑا کرکٹ جمع تھا. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی بگوڑوں کے پاس جا رہی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں، اور اب موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وکیلوں کے پاس آ گئی. اور ابھی بیان چل رہا تھا علیمہ خان کا. اب علیمہ خان جو بہن ہے عمران خان صاحب کی، وہ ڈیرہ جیل کے باہر کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا جو بھائی ہے اس کو وکیلوں نے ڈبویا، میں وکیلوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ہمیں مروا دیا. تو پارٹی تو تتر بتر ہو گئی. اے آر وائی کے لیے آج ڈوب مرنے کا مقام ہے. یا تو اے آر وائی اپنی اس گھٹیا اور غلیظ حرکت پہ معافی مانگے جب وہ نااہل نواز شریف لکھا کرتی تھی، یا پھر آج نااہل عمران خان لکھے. تو پروپیگنڈا کچھ بھی ہو، آفتاب اقبال آج اپنا منہ نوچے، صابر شاکر آج ڈوب مرے، عادل راجہ کو آج خودکشی کر، لیکن ان سب چیزوں کے لیے غیرت ایک بنیادی چیز ہے جو ان میں نہیں ہے. تو جب یہ بے غیرت ہوں گے تو پھر بے غیرتوں سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. جو فیصلہ آج ہوا ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس کے پیچھے ہوتا کیا رہا ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی یوتھی سے بات کرتے ہیں، پوچھیں نا ان سے آج جو توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں توشہ خانہ کیس ہے کیا، توشہ خانہ میں کیا. نہیں، ہمارا امت مسلمہ کا لیڈر، ہماری ریڈ لائن، ہمارا ہینڈسم، وہ پڑا ہے ہینڈسم، وہ پڑی ہے ہینڈسم کی بیوی، وہ گئے اس کے جادو ٹونے سارے الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، ہو گیا نا کام تمام. تو یہی ہونا تھا. اب اگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ابھی آگے پڑا ہے، پوچھیں ذرا ان سے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کیا، کسی کو پتہ نہیں. بس جذبات ہیں جی، خان ہماری ریڈ لائن ہے. اور ابھی ڈرے اس وقت سے کہ جب سنگین غداری کا کیس آئے گا، آرٹیکل 6 لگے گا آئین توڑنے کے جرم میں، اسمبلیاں توڑنے، اور جس میں قاسم سوری بھی رگڑا جائے گا، اور اس کی سزا پھانسی ہے. بائی دا وے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. لیکن ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو ماضی قریب میں ملا ہے کہ مشرف کی پھانسی کی سزا کو جو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا، اس میں مشرف کا جرم آئین توڑنا تھا، اور بالکل وہی جرم عمران خان اور قاسم سوری کا ہے. تو اگر اسی مشرف والے کیس کو ریفرنس بنا کے خدا نخواستہ وہی فیصلہ آ گیا، تو پھر کہاں گئی آپ کی ریڈ لائنیں، کہاں گئے آپ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹنا، اور کہاں گئی آپ کی ٹرولنگ، اور کہاں گیا اے آر وائی، کہاں گیا 92 نیوز، کہاں گیا ہم نیوز، کہاں گیا بول نیوز، کہاں گیا جی این این. یہ جو پروپیگنڈا چینل سے کہاں گئے؟ ارشاد بھٹی کون سے بل میں جا کے چھپے گا؟ کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ اطہر کاظمی کہاں جائے گا؟ حقائق رکھے نا لوگوں کے آگے. آج وہ جو چودھری غلام حسین کباڑیا، جو پہلے جس کی کباڑی کی دکان تھی، آج وہ صحافی ہے. ارشاد بھٹی ریڑھی لگاتا تھا، پھر ویٹر تھا، آج آپ کا تجزیہ نگار ہے. تو جب آپ اس طرح کے لیول کے لوگوں کو، اتنے اونچے لیول کو اپنے تھنک ٹینک بنائیں گے، تو پھر وہ جو خناس آپ کی پبلک کے دلوں میں بھریں گے، اس کا یہی نتیجہ نکلے گا جو آج آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے. تو دیکھیے، ہم تو افسوس ہی. مریم نواز نے کل بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم خوشی نہیں منائیں گے. سیاسی بات ہوگی جی، ظاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ خوشی تو نواز شریف اینڈ کمپنی کو ہی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے سیاست تو کر دی نا جی. ہم خوشی نہیں منائیں گے. تو اب آپ پیٹیں اس وقت کو گے جب آپ ان کی سزاؤں کے اوپر عارف علوی کے منہ میں عمران خان کو مٹھائیاں ڈالتا دیکھ رہے تھے. اور سوچیں اور سمجھیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے، ڈیلیور کرنا کیا ہوتا ہے، اور ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے. آج کا ویلاگ بہت لمبا ہو گیا جی. اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. اگر آپ کو پسند ہے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.